हुकूमत की तरफ से तो सत्ते खैरा की सदा बुलंद हो रही है, मईशत अच्छी है, ऑपोजिशन की तोपों में कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन अवाम की महंगाई और अफराते ज़र से चीखें निकल रही हैं। अद्वियात और आटे चीनी की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। अगर मईशत अच्छी है तो लोग नाउमीद क्यों हैं? अफगान तालिबान की चढ़ाइयाँ जारी हैं, लेकिन मलबा हम पर गिर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अफगान हुकूमत हम पर नाराज, बैनुल-अक़वामी दुनिया हम पर खफा, पाकिस्तान के सहूलतकार के किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं। हम क्या करें? पाकिस्तान में सहाफती बरादरी सुकड़ती हुई आज़ादी इजहार पर एहतजाज कर रही है। क्या हम शिमाली कोरिया और बर्मा बन रहे हैं? नवाज शरीफ लंदन से गोलाबारी जारी रखे हुए हैं। नून लीग की हिकमत अमली क्या है? सवाल इतने हैं कि सवालिस्तान बन गया है। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, जब भी हम बात करते हैं कि मुल्क में मईशत किस तरफ जा रही है, तो एक तरफ हुकूमती वज़रा के बयानात हम सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि मईशत अब स्टेबल हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता जो इशारे हैं वो मुस्बत समत में जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्वियात एक बार फिर महंगी कर दी गई हैं। पहली बार नहीं, एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो गया, जिस चीज़ का नाम लें, यू नेम एनीथिंग। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अभी अक्टूबर में शुनीद है कि गैस भी 25% महंगी हो जाएगी, बिजली के स्लैब्स रिवाइज किए जा रहे हैं। मैं क्या बात करूं, आप पहले एक सवाल आया है वो भी सुन लें और ज़रा मुझे इसका जवाब दें कि मईशत बेहतर हो रही है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। नजम साहब, मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ लाहौर से। नजम साहब, ये बताइएगा कि अभी जो IMF का जो बयान आया है बिजली की प्राइस बढ़ाने के लिए जो दबाव डाले हैं गवर्नमेंट पे, तो उसके लिए, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान है? आपको लगता है कि वो इससे निपट पाएंगे, बिजली की कीमतें बढ़ने से रोक पाएंगे? और दूसरा ये बताइए कि जो वज़रा बयान दे रहे हैं इकॉनमी के बहुत ठीक होने का और ज़रूरत के बहुत बढ़ने का, तो इसमें कोई हकीकत है? और अगर हकीकत है तो इसके समरात आम आदमी तक कब पहुँचेंगे? बहुत शुक्रिया। आम आदमी तक कब पहुँचेंगे? हमें बड़े इशारियों से गर्ज नहीं है। आम आदमी के लिए तो और भी मुश्किलात आ रही हैं। क्या क्या? देखिए, IMF, पहली बात तो ये है कि IMF कह रहा है कि आपने अगले 3 साल में $40 अरब लोगों का कर्ज़ा वापस करना है। उसके लिए आपको रिसोर्सेज, यहाँ पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब वो पैसे कैसे इकट्ठे होंगे? आप ऑलरेडी बहुत कर्ज़े ले चुके हैं, तो फिर आवाम से पैसे इकट्ठे करने होंगे, टैक्सेस लगाने होंगे, कीमतें बढ़ानी होंगी, उसके ज़रिए फिर पैसे इकट्ठे होंगे। अब स्टेट बैंक ने कहा है कि अगले साल तक जो खसारा है वो 2 या 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जितनी टोटल इनकम है उससे 2 या 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप IMF का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा और बाकी पैसा जो लिंक्ड है इसके साथ, अगर वो आप नहीं लेते, कीमतें नहीं बढ़ाते, तो आपका खसारा कोई 9-10% ऑफ GDP हो जाएगा। अच्छा, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। उसके साथ इतनी सख्त महंगाई हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि मजबूरी ये है कि टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो रही, खर्चे कम नहीं हो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अब फिर आवाम पे होगा। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आपने खुद ही कह दिया कि जी सब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। इसको मुझे कहने की तो ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ मेडिसिन की बात कर लेते हैं जी। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनकी भी कीमत बढ़ गई एक बार। अच्छा, 11 दफ़ा 2019 से 18 से लेके अब तक जो 3 साल गुजरे हैं इस हुकूमत के, 11-12 दफ़ा मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई गई हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मुझे पता चली है, वो ये कि जैसे ये हुकूमत आई, इन्होंने एक कानून पास किया जिसके ज़रिए जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि कीमतों, मेडिसिन की कीमतों के ऊपर नज़र रखती है और मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है, उन्होंने इजाज़त दे दी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कि आप ख़ुद कीमत 8-9-10% तक बढ़ा सकते हैं। एक NOC हमसे लेना होता है और वो 2000 रुपये डिपॉज़िट करें, NOC लें और ख़ुद अपनी कीमतों बढ़ाते जाएँ। अलबत्ता ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि NOC लेना पड़ेगा। ठीक है। अब वो हो ये रहा है कि NOC फ़ौरन मिल जाता है। वो होता ऐसे है कि ये ड्रग कंपनीज़ जो हैं जी, ये लिख के भेजती हैं जी कि हमें 15 आइटम्स की, एक कंपनी है, ऐसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं लिख के भेजा मुझे 15 दवाइयों की कीमतें बढ़ानी है 9-10%। उन्होंने कहा अच्छा चलो 15 ही है ना, तो कर दो, मोर लाओ, 10-2000 रुपया दो कर लो।
वो करते क्या है कि वो 10 तो कर देते हैं, मगर जब वो मार्केट में आती हैं, मेडिसिन स्टोर्स पे आती हैं, तो वो जो दुकानदार है वो कहता है यार 10 तो इस एक कंपनी की बढ़ गई, 10 किसी और ने एनओसी ले लिया, 10 किसी और ने एनओसी ले लिया, 10 किसी और ने एनओसी ले लिया, 50-60 दवाइयों की कीमतें ऑफिशियली इजाज़त मिल गई, उसके धक्के के अंदर वो दूसरी कीमतें भी बढ़ा, यानी आप कह रहे हैं मार्केट फोर्सेस भी बेलगाम है। हाँ, बेलगाम वो भी फिर कर देती है ऐसा ही। अच्छा, तो इसीलिए लोग ये कहते हैं कि 15% से लेके 150% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं मेडिसिन की, और ये पिछले 2-3 साल में ये हुआ है। मैं मतलब कि मॉनिटर कर रहा था, मैंने डिटेल्स निकाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग, कि ये मैं साथ लेके आया हूँ जी कि ये जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं, जी, तो जनवरी 2019 में पहली कीमत बढ़ी, फिर मार्च में 2019 में बढ़ी, फिर मई 2019 में बढ़ी, फिर नवंबर में बढ़ी, उसके बाद जुलाई में, जनवरी में, सितंबर, मार्च, जुलाई, अगस्त में 2 दफ़ा बढ़ चुकी हैं। तो मतलब है इस किस्म की मॉनिटरिंग रेगुलेशन इतनी लापरवाही हो रही है, इसलिए मेडिसिन बढ़ रही हैं। अच्छा, इसमें वो जो इमरान खान साहब का ये कहना है कि पहली हुकूमतें भी तो IMF प्रोग्राम में गई थी, और वो जो पहले का है कर्जा, उसकी वजह से पाकिस्तान को इस वक्त ये सब कुछ देखना पड़ा है, लेकिन इससे निकल आ जाएगा, वो वक्त भी हाँ, आएगा। मगर आयशा, वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बताया है कि उनके ज़माने में कर्जा कितना था जी, और अब जितना कर्जा उन्होंने 5 साल में लिया था, इन्होंने 2 साल में उतना कर्जा ले लिया। जी, तो ये नहीं है कि जी ये जो है ये उनका कर्जा दे रहे हैं, वो भी पिछली हुकूमतों का कर्जा देते रहे ना। हाँ। जो आती है वो पिछली हुकूमतें जो कर्जा लिया होता है वो देते हैं, मगर इन्होंने जो 3 साल में जो कर्जे लिए हैं वो तो बिल्कुल ही आपने समझा ना एक पहाड़ बना दिया है, और अब आगे जो पैसे देने हैं वो भी तो इनकी जिम्मेदारी है ना। तो मैं समझता हूँ बहुत क्राइसिस आ रही है इकॉनमी के अंदर। एक्सपोर्ट्स कहते हैं बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट्स शुरू में थोड़ी सी बढ़ी थी जब कोविड था, कुछ चाइना की सप्लाई लाइंस रुक गई, कुछ और यूरोप की सप्लाई लाइंस रुक गई, उन्होंने अपने ऑर्डर्स डाइवर्ट कर दिए आपकी तरफ, तो थोड़ी सी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, बड़े खुश थे। और अब टारगेट किया हुआ है जी कि हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 27-28 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। मगर जो इम्पोर्ट्स थी कोविड के ज़माने में, इम्पोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गई, लॉकडाउन हो रहे थे यहाँ, मईशत वैसे ही बैठ रही थी, तो इम्पोर्ट कहाँ से होनी थी। तो ये बड़े खुश थे, कह रहे थे जी करंट अकाउंट डिफिसिट, याद है आपको? करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो 1 बिलियन 2 बिलियन पे आ गई। अब ये कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो फिर बढ़ रही है, और सर्कुलर डेट भी वो बाद की बात है। सर्कुलर डेट मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मसला है। तो पहले तो ये करंट अकाउंट, ये पैसे कहाँ से आएंगे जो इंपोर्ट आप ले कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके दरमियान इतना बड़ा गैप है, उसको कैसे आप प्लग करेंगे? तो उसके साथ यही होगा कि रुपए की कीमत गिरेगी और अभी गिर रही है, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। आपने देखा नहीं पिछले महीने 150 52 पे आके अब 165 पे पहुंचा हुआ है शायद। एग्जैक्टली। और कह रहे हैं कि जून तक ये कोई 170-75 तक जाएगा ये, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है। तो अब बात ये है कि मईशत उठ नहीं रही है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी इस साल 4% ग्रोथ हो गई, IMF कहती है कि 1.5% हुई। अच्छा, नहीं, IMF ने रिवाइज भी कर दिया जुलाई में, 3.9% कर दिया। अब मान लिया जी, उन्होंने कहा इतनी रहेगी क्योंकि रोबस्ट हुई है अच्छा एक्टिविटी। अब बात यह है कि वर्ल्ड बैंक भी मानने के लिए तैयार नहीं था, IMF भी मानने के लिए तैयार नहीं, रिवाइज कर दिया, अब उन्होंने रिवाइज कर दिया, आप मान जाए। अच्छा, अब बात यह है कि नहीं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हेरा फेरी हुई है, स्टेटिस्टिकल जगलिंग हुई है, मगर वो फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए गुर्बत का क्या हाल है, अगर ग्रोथ हो रही है तो मुलाजमत होनी चाहिए। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है इस वक्त हफीज़ पाशा साहब हैं, आपके इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कोई 80-85 लाख के करीब लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं। कोविड के दिनों में ज़्यादा हुए थे, ठीक है, यानी कि रिलीफ का कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। और जो स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल आया, फिर आटा स्कैंडल आया, फिर चीनी स्कैंडल आया, स्कैंडल हम देखते रहेंगे, लेकिन रिलीफ का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जाते जाते ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त IMF ने प्रोग्राम को सस्पेंड किया हुआ जी, क्योंकि इन्होंने वो जो कह रहे थे कि बढ़ाएं, इन्होंने नहीं बढ़ाया, सस्पेंड किया हुआ। अब वो कहते हैं सितंबर में हम फिर आपसे बात करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक वो सितंबर में भी नहीं करेंगे, अच्छा, और बात को आगे ले जाएंगे।
اس کا خطرہ یہ ہے کیونکہ ورلڈ بینک نے جو پیسے آپ کو دینے ہیں, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو پیسے دینے ہیں, جو باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو پیسے دینے ہیں, وہ سب کے سب اس وقت آئیں گے جب IMF گرین لائٹ دے گا. ویری رائٹ. جب IMF گرین لائٹ دے گا. IMF گرین لائٹ آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ یہ ساری قیمتیں بڑھائیں گے کہ نہیں. اب سوال جو پوچھا گیا کہ ہمیں IMF کی ضرورت کیا ہے, IMF کے بغیر کیوں نہیں ہم چل سکتے, ہر بات IMF کی. اسد عمر صاحب نے یہی تو کوشش کی تھی. اسد عمر صاحب نے پہلے سال یہی کوشش کی نا, اور پٹھا وہ ہو گیا کیونکہ ان کا بھی اور ہماری معیشت کا بھی. بات یہ ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. IMF کے ساتھ صرف IMF کے پیسے نہیں آتے, اور ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پیسے آتے ہیں. ہمارے دوست ممالک نے بھی تو ہماری مدد کی تھی. تو وہ سارا ایک کھاتا ہے. یہ دو کھاتے نہیں ہیں, یہ ایک کھاتا ہے, اور یہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, اب اگر گرین لائٹ آج واشنگٹن میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے, جو ٹیلی فون کال نہیں کر رہے, وہ آج IMF کو کہیں دے دو ان کو پیسے, تو یہ جو ساری ٹف کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں نا, یہ راتوں رات آپ دیکھیے گا ساری باتیں اچھی ہو جائیں گی. اچھا جی ٹھیک ہے, 1 مہینے کی مہلت دے دیتے ہیں, اچھا جی آپ اتنے تو لینا, پھر دیکھا جائے گا آگے. یہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, تو اس لیے آگے مشکل حالات آ رہے ہیں, اس میں کوئی اب شک نہیں ہے. رائٹ. اور وائٹ ایلیفنٹس بھی تھے, ان پہ بھی کچھ ریفارمز کا ارادہ رکھتے تھے, باقاعدہ ریفارمز کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, لیکن عشرت حسین صاحب بھی تھک گئے, اور تھک ہار کے ان کا اب یہ ماننا ہے کہ ریفارمز بڑا مشکل کام ہے اس ملک میں. بھالا ہمیں بریک پہ جانا ہے. تم نے مجھے ریمیٹنسز کے بارے میں نہیں پوچھا. ریمیٹنسز بھی رہ گئی. ہاں جی, ان پہ اس گورنمنٹ کا بہت اکتفا ہے, اور عمران خان صاحب کے دور میں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. جاتے جاتے اگر آپ ون لائنر کہہ دیں. ون لائنر یہ ہے کہ ریمیٹنسز جو گرو کر رہی تھی وہ اب رک جائیں گی گرو کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریول کھلنے والی ہے, خرچے یہاں سے بھی ہونے شروع ہو جائیں گے. جو لوگ ریمٹ کر رہے تھے وہ اب اپنی ٹریول وغیرہ پہ شروع کریں گے, تو ریمیٹنسز بھی گریں گی, اور جو جس ریٹ پہ یہ جا رہی تھی وہ گر جائیں گی. تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ بھی ایک سورس آف انکم تھی جو کہ کم ہو جائے گی. ویری رائٹ. یہ کچھ انڈیکیٹرز تھے گورنمنٹ آفیشلز جن کی بات کرتے تھے, لیکن حماد اظہر صاحب نے 2023 میں 6% GDP کی پیشن گوئی کی ہے, اور وہی سال انتخابات کا بھی ہے. سب ڈپینڈ کرتا ہے PTI گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کتنی ایکٹیو ہے اور کتنی سنسیئر ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کچھ افغان امن عمل کی بات کر لیتے ہیں, جس میں شکوہ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اس کے کردار کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جو ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کا دورہ امریکہ کیسا رہا, افغان امن عمل کی راہیں کس رستے سے ہو کر جاتی ہیں, اس پر ہم نے رابطہ کیا ہے بات کرنے کے لیے سابق سفارتکار ٹو UK, US and UN ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے گڈ. السلام علیکم ڈاک, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ تھینک یو. ڈاک دیکھیے, آپ UN میں بھی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہی ہیں, ہماری سفیر بھی رہی ہیں امریکہ, 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ. مطلب آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہو ایکچولی ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, امریکہ کیا چاہتا ہے, اور افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے 2-3 زبردست قسم کے مضمون لکھے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آج ہماری ویورز کو بھی آپ کی جو خیالات ہیں اس سے آگاہ کیا جائے. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آخری مضمون میں یہ لکھا کہ ایک کھڑکی, چھوٹی سی کھڑکی, نیرو ونڈو آف اپرچونٹی اب رہ گئی ہے, اور وہ اب دوحہ میں 10 اور 11 تاریخ کو جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی, اور جو نیبرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں مسئلے حل نہ ہوئے تو پھر شاید گیم ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ایکسپلین کریں کہ وہاں کس قسم کی ڈپلومیٹک بریک تھرو کی ضرورت ہوگی. دیکھیں سیٹھی صاحب, پہلے تو یہ کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس تو آپ کے سامنے ہے جس کا پاکستان بھی ایک حصہ ہے, اور وہ انٹرنیشنل کنسنسس کیا ہے اس کی آپ نے عکاسی سنی اور دیکھی پچھلے ہفتے UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں. وہاں پر جو کہا گیا اور جو مختلف ممالک کہہ رہے ہیں وہ یکساں آواز ہے, اور وہ کیا ہے کہ جی ملٹری فورس سے طالبان جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ پرایا اسٹیٹ بن جائیں گے, پرایا ریاست بن جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی یہ کہنا ہے اور پاکستان کا بھی کہنا ہے
کہ وہ ایمریٹ جو ہے جس کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یا ری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ قبول نہیں ہے ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکلے تاکہ افغانستان ایک سول وار کی طرف نہ جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دوحہ میں یہ 2 اہم میٹنگز جو ہیں، میں تو اس کو کہتی ہوں لاسٹ ڈچ ایفرٹ. اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں آلریڈی گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ اور جو سفارتی کوششیں ہیں ان میں کتنا بڑا گیپ ہے. اب طالبان نے 6 پروونشل کیپٹلز پہ قبضہ کر لیا ہے 4 دنوں کے اندر اندر، اور وہ چلتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو توقع ہوگی دوحہ میں وہ یہ ہوگی کہ خطے کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی اس ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ میں پھر سے ایک انٹرنیشنل کنسنسس جو ہے اس کو ایکسپریس کیا جائے گا، اور دونوں فریقین پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ جو کمپرومائزز کی ضرورت ہے وہ کریں تاکہ افغانستان کو خانہ جنگی سے بچا سکیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ طالبان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جنگ روکیں، یہ جو آپ نے پھرتی دکھائی ہے ملٹری اوفینسو کی، اس کو روکیں اور پھر پیس ٹاکس کریں. مگر غنی حکومت کو کیا کہا جائے گا؟ وہ ان کے اوپر کیا پریشر آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو ایک پاسبلٹی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ پچھلے مہینے جو دوحہ میں ٹاکس ہوئی تھیں جو کہ لیڈرشپ لیول پہ ہوئی تھیں بٹوین دا طالبان اور ریپبلک کے جو نمائندے تھے، اس میں عبداللہ نے ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ کا آفر دیا تھا، ٹیبل کیا تھا یہ پروپوزل، جو کہ کہیں ہم نے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں. تو وہ ایک پاسبلٹی نکلتی ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ بن سکے وہاں کابل میں، اور اشرف غنی کو ایک آنریبل ایگزٹ دیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک کافی اچھی ونڈو آف اپرچونٹی ہوگی پھر کہ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں پھر شاید خانہ جنگی سے افغانستان بچ سکے. تو مطلب یہ ہے کہ پہلا قدم تو پھر یہ ہوگا کہ اشرف غنی کی چھٹی ہو اور کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لایا جائے جس سے طالبان بھی اتفاق کریں کہ انٹرم ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ پھر آگے بات چیت بڑھے. آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی لگتا تو یہی ہے، اس لیے کہ طالبان نے تو کافی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ریڈکشن آف وائلنس یا سیز فائر یا ٹیمپری سیز فائر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک اشرف غنی صدر ہیں. لیکن اگر کوئی اور حکومت آ جاتی تو وہ پھر تیار ہوں گے اس حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے فار سیز فائر. دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل چھپا ہے امریکن پریس میں. 3 بڑے امپورٹنٹ کورسپونڈنٹس ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب غنی کی حکومت کو پیسے ویسے تو دیتے رہیں گے، ہتھیار بھی دیتے رہیں گے، مگر وہ جو میسو ایئر سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ افغان نیشنل آرمی کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ واشنگٹن میں یہی ہے کہ اب وہ ایئر سپورٹ یا اس قسم کی ڈائریکٹ انٹرونشن امریکن ٹروپس کے ساتھ یا ایئر پاور کے ساتھ شاید وہ نہیں ہوگی، اینڈ کہ افغان آرمی اپنے آپ کو اب ڈیفینڈ کرے. ہم نے بہت ان کو پالا ہے، ٹرین کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ ایک قسم کا اشارہ ہے اشرف غنی کے اوپر کہ اگر آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو چلیے پھر پیک یور بیگس؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ نے تو کافی کلیئرلی کہا تھا کہ ہم اپنی جو ایئر سپورٹ ہے وہ صرف اگست کے آخر تک رکھیں گے. اور دیکھیں سیٹھی صاحب، اس کا بھی کوئی جو امپیکٹ ہے یا اس کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے ٹو ٹلٹ دا ملٹری بیلنس. وہ اس قسم کے چھوٹے موٹے ایئر سپورٹ سے کیا ٹلٹ ہوگا ملٹری بیلنس جو بیٹل فیلڈ پہ ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے اور رہا تھا کہ ڈیمورلائزیشن جو ہے وہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز میں نہ شروع ہو جائے اور وہ کوئی کولیپس نہ کرنا شروع کر جائے. تو اس حد تک تو یہ آبجیکٹو جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر اس سے زیادہ تو کبھی تھا بھی نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ایک لاسٹ چانس ہے ڈپلومسی کے لیے. مگر دیکھیے نا، میرے ذہن میں 2 سوال آتے ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان کو آپ کیسے روکیں گے؟ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، جو پریشر اب پاکستان پہ کیا یہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ کچھ لیوریجنگ استعمال کر کے طالبان کو سمجھائیں، روکیں یا کچھ کریں، اور وہ کس قسم کی چیز پاکستان کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے کچھ کہ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر لایا جائے؟ میرا خیال ہے کسی ایک واحد ملک، ایک سنگل کنٹری کے پاس لیوریج نہیں ہے ٹو پرسویڈ اور ٹو طالبان. یہ صرف پاسبل ہو سکتا ہے اگر کلیکٹیو ایکشن کے ذریعے پریشر ڈالا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دوحہ میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک پیکیج آف انسینٹیوز
اور ایک سیٹ آف ڈسانسینٹیوز رکھے جائیں دونوں سائڈز کے سامنے. مگر ڈسانسینٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ obvious کہ کیا ہے طالبان کے لیے ظاہر ہے ڈی لسٹنگ فرام دی UN sanctions regime بہت اہم ہے, ریکگنیشن بہت اہم ہوگی, اور پھر تیسری جو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ ہے فیوچر انٹرنیشنل اسسٹنس کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہمیں کریٹو امیجنیٹو ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے, مگر اس وقت رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی بلیم گیم ہونی چاہیے. نہ ملکوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں, اور نہ ہی رونا دھونا شروع کریں کہ جی ہم پہ کیوں پریشر آ رہا ہے. آئی تھنک فوکس ہونا چاہیے اس وقت, بیکاز صورتحال سیٹھی صاحب آپ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں بہت ہی خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے, اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو فال آؤٹ ہو سکتا ہے ایک خانہ جنگی کا, وہ تو پچھلے خانہ جنگی سے کہیں بدتر ہوگا. دیکھیے ایک تو فال آؤٹ ہو گیا ڈائریکٹ آن پاکستان ایز اے نیبر, ریفیوجیز, سول وار, ٹیررزم وغیرہ. دوسرا فال آؤٹ کیا یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ یو ایس پاکستان ریلیشنز کے اندر بھی اور بھی کوئی دراڑ آ جائے اور ٹینشنز بڑھ جائیں, اگر ایسے نہ ہوا جیسے امریکہ چاہتا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے, اور وہ پاکستان کے اوپر سارا بلیم آ جائے. دیکھیں اس لیے ضروری ہے سیٹھی صاحب جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو تنہا نہیں کچھ کرنا چاہیے, نہ ریکگنیشن نہ کوئی اور ایکشن. پاکستان should firmly align itself with the international consensus اور اس کے ساتھ چلنا چاہیے, بیکاز آگے جا کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات پہ بھی بہت ہی نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے ایسے وقت پہ جب کہ ہمارے تعلقات کا کوئی بائیلیٹرل کانٹینٹ ہے ہی نہیں. میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ 1997 میں جب طالبان آئے تھے تو 2001 تک ان کی رجیم رہی, تو اپارٹ فرام وہ جو ان کے ریلیجس ایشوز ہیں, انہوں نے سوائے یہ کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی, انہوں نے اور تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچا ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر طالبان جیسے اس وقت انہوں نے کابل لے لیا تھا, تو اگر اب بھی ان کو اجازت دے دی جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں, جو کر لیں, جو جی لیتے ہیں کابل تو لے لیں. مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ یہ طالبان اور اس وقت کے طالبان میں فرق نہیں ہے, یہ زیادہ ذہین نہیں ہے ان سے, یہ زیادہ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پتہ نہیں ہے, جو اس وقت تو بالکل پتہ نہیں تھا. اس وقت تو یہ اسامہ بن لادن کا بھی مسئلہ تھا, اب تو بڑا کلیئر ہے کہ کسی قسم کی ٹیررزم نہیں ایکسپورٹ ہوگی یہاں سے جو وچ از اگینسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ پاکستان کا مسئلہ اور ہے. تو کیوں نہیں طالبان کو جنگ لڑ رہے ہیں, جیتیں, کابل میں آ جائیں, پھر وہ نیگوشیٹ کریں گے, پھر آئل پائپ لائنز بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ اور بات ہے کہ خواتین کے اوپر وہی اسی قسم کا رویہ ہوگا, اور باقی لبرلز اور سیکولرسٹ کے اوپر وہی اسی قسم کے مسئلے ہوں گے. مگر کاروبار کریں گے وہ چائنا کے ساتھ بھی کریں گے, امریکہ کے ساتھ بھی کریں گے, پائپ لائنز بھی آئیں گی. تو کیا اس میں حرج کیا ہے اگر وہ ایک اس قسم کی رجیم وہاں آ جاتی ہے؟ دیکھیں سیٹھی صاحب اتنا آسان نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو طالبان کا اپنا کیلکولس ہے اس میں بھی وہ اس بات کی میرا خیال ہے اکنالجمنٹ کرتے ہیں کہ جو جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کا کانڈکٹ تھا مستقبل میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا ہے, یہ تو ان کی ڈکلریشنز ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں, اصل چیز تو ڈیڈز ہوتے ہیں, صرف ورڈز نہیں ہوتے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے تو دے واش دیئر ہینڈز آف, اور وہ کہیں گے جی چلیں جو ٹھیک ہو گیا ہو گیا. دیکھیں پاکستان کے لیے چیلنج دیکھیں نا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہو یا نہ ہو, چیلنج اپنا دیکھیں ہم, کہ ہمارا چیلنج پھر نہ صرف وہ فال آؤٹ جس کی نشاندہی آپ نے ابھی کی ہے کہ مختلف قسم کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ہماری اکانومی بہت ولنریبل ہے. اگر ہمارے تعلقات مغرب سے بگڑ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں انگیجمنٹ از ناٹ انڈیئرمنٹ, یہ بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں میں سمجھ رہی ہوں کہ غلطی کر رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ دیکھیں جی ہر ملک ان سے بات کر رہا ہے. انگیج تو کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انڈیئر ہو رہے ہیں ان سے. انگیجمنٹ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. مگر دیکھیے نا, لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ ابھی غنی کی حکومت اور اس سے پہلے جو ناردرن الائنس کی حکومتیں رہی ہیں, اور جو یہ سارا جو دوسرا جو سیٹ ہے آف اسٹیک ہولڈرز, وہ تو بڑے اینٹی پاکستان ہیں, اور ان کے تو بڑے فٹ پرنٹس ہیں انڈیا کے ساتھ. تو اب براڈ بیس گورنمنٹ جب بنے گی تو براڈ بیس کیا ہوگی؟ وہ ناردرن الائنس والے لوگ ہوں گے,
اور غنی والے لوگ ہوں گے یا کرزئی والے لوگ ہوں گے. تو یہ تو سارے اینٹی پاکستان ہیں. اور طالبان نزدیک اگر کوئی اینٹی پاکستان نہیں ہے, ٹھیک ہے اوورلی فرینڈلی شاید نہ ہو, مگر اینٹی پاکستان تو نہیں ہے نا طالبان ان دیٹ سینس. تو یہ جو براڈ بیس گورنمنٹ ہوگی یہ کیسے, ہاؤ ول اٹ بی فرینڈلی ٹورڈز پاکستان؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا اوور ویلمنگ سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان. یہ فرینڈلی گورنمنٹ وغیرہ کی جو بات ہے یہ تو اکلپس کر جاتی ہے. جو سب سے اہم چیز ہے اور اہم یہی ہے کہ اگر کوئی فرینڈلی گورنمنٹ ہے لیکن وہاں لڑائی جاری رہتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا پاکستان کو, بلکہ اس کا فائدہ کیا ہوا افغانستان کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے, جو جس قسم کی گورنمنٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی لا سکتی ہے اور ایک اسٹیبل بارڈر پاکستان کے ساتھ مینیج کر سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ابھی تک ان کے ملک میں جن کو انہوں نے جو ہے وہاں پر اسٹیبلشڈ ہیں وہاں, تو جب تک ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے, دیکھیے دے پوز اے تھریٹ ٹو پاکستان آلسو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان کو اپنے کردار کے حوالے سے بہت سی کلیریفیکیشن دینی پڑی ہے. جیسے کہا گیا کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے. ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم گارنٹر یا ضمانتی نہیں ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس پیس پروسیس کو. تو پاکستان کا کردار بھی ماضی سے مختلف ہونا چاہیے یا عالمی برادری ایکسپیکٹ کر رہی ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے, اور میں بالکل ہیومنٹی سے کہتی ہوں کہ میرا نہیں خیال یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے نیریٹو میں اگر ہم بار بار ڈیفینسولی اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہیں. فوکس اس وقت ہونا چاہیے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے, کلیکٹیو ایکشن ہونا چاہیے, خانہ جنگی کو پریونٹ کرنا چاہیے, ایورٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی اس نے فلاں نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا تو ہم نے جواب ضرور دینا. مسئلہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے بیانیے پہ کھیلتے ہیں, کسی اور کے بیانیے کو آپ زیادہ بلکہ پبلسٹی دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں نے سیکھا جو ایک چیز ہے ڈپلومیسی میں وہ یہ ہے کبھی کبھی کچھ نہ کہنا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے کچھ کہنے سے ٹیکنالوجی میں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن, یہ اگلے 2-3 دن میں اگر کوئی بریک تھرو نہ ہوئی اور طالبان جس طریقے سے چل رہے ہیں ون ٹاؤن آفٹر انادر, اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکن انٹرونشن فرام دی ایئر بڑھ سکتی ہے یا وہ چھوڑ دیں گے, کہیں گے جی ہونے دو, پھر جو ہوتا ہے ہونے دو؟ نہیں جی, آئی تھنک امریکہ نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اپنی طرف سے وہ جو سفارتی جس کو میں نے لاسٹ ڈچ ایفرٹ کہا تھا اس میں جو بھی دوحہ میں ہوگا, مگر میرا خیال ہے 12 ستمبر کے بعد دیٹس دا ڈیڈ لائن ایک طرح سے. حالانکہ اگست کے آخر میں سارے ان کے فورسز تو نکل جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دس از اٹ. آئی مین دا یو ایس ہیز withdrawn from Afghanistan. It's not about to come back. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ, ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اچھا, یہ یعنی کہ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے ابھی تک, لیکن طالبان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاورفل ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ وہ ماضی سے مختلف ہیں, لیکن آنے والا وقت بتائے گا. اسپیشلی 11 اگست کو 11 اگست کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس حوالے سے امکانات پیش کیے جاتے ہیں, کیا خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ سوال جو آپ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم, میرا نام رانا خرم ہے اور میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ کوشچن تھا, جیسے کل آپ نے دیکھا کہ 2 صحافیوں کو اٹھایا گیا اور انہیں پھر چھوڑ دیا گیا جو کہ غلط تھا, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی بھی کبھی کبھی ایسی غلط خبریں دیتے ہیں جو کہ حقیقت سے بالکل ہی منافی ہوتی ہیں, تو جو کہ جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ دونوں ہی فریق اپنے تئیں ایک مافیا بنے.
کیا آپ کے خیال میں ایسا ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ایک ایسا قانون بن جائے کہ صحافی بھی غلط خبریں دینے سے پہلے اور حکومت بھی غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے؟ شکریہ. ایسا قانون دیکھیے قانون تو کافی سارے ہیں یہاں. اب میرا گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سب کو ختم کر کے ایک کمپریہنسو قانون بنایا جائے. اس میں بھی بڑے پرابلمز ہوں گے بیکاز بہت سے شکیں آ جائیں گی اور پھر کچھ بچاؤ نہیں ہوگا. یہ جو مختلف قانون بنے ہوئے ہیں دے بیٹر. بٹ اینی وے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ پیمرا کے ذریعے بھی آپ کو ریپ آن دا نقل کر سکتی ہے, گورنمنٹ ڈیفیمیشن کے لیے بھی کر سکتی ہے, گورنمنٹ اس قسم کے کلازز لگا کے آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ سکتی ہے. اور ایف آئی آر کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو راتوں رات اٹھا کے لے جائیں. ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں, اس کے بعد بیل بھی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد اگر عدالتوں میں گھومنا ہے تو گھومے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب یہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, 5-5 گھنٹے آپ غائب رہتے ہیں, تو ایک دہشت گردی ہو جاتی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں ریاست کی دہشت گردی. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عدالت میں ہمیں لے جائیں نا, ہم جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے عدالت کے اندر. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ راتوں رات اٹھا کے لے جانا اور جا کے سیلز کے اندر پھینک دینا؟ یہ تو دہشت گردی ہے. یہ مطلب ہے کہ اس دفعہ تو ایف آئی اے نے یہ کیا ہے. اگر یہ ہمیں نہ پتہ چلتا 3-4 گھنٹے تو شاید لوگ یہ سمجھتے کہ ایجنسیوں نے کر لیا ہے اور ہماری ایجنسیوں کی بے عزتی ہو جاتی. اور یہ پتہ چلا کہ جی یہ اوپر سے انسٹرکشنز آئے ہیں. کیوں کہ یہ 2 صحافی جو تھے کچھ ذاتیات کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, تو خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آتی, تو اس لیے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے یہ تھوڑا بہت ٹائٹ کر کے تو کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو اپروچ ہے نا یہ غلط ہے. دیکھیے کمپلینٹس آرگنائزیشنز ہیں, پیمرا ہے, وہ ایک میڈیا کمیشن ہے, یہ سب چیزیں ہیں آپ کے پاس, تو آپ کیوں نہیں وہاں جاتے اپنے کمپلینٹ لے کے؟ اچھا, اور اگر میں وہ پھر کہتا ہوں اگر آپ کے پاس قانون ہے اور آپ نے قانون لگانا ہے تو لگائیں, مگر اس میں بیل الاؤڈ کرنے نا, یہ تو اس کو مطلب ٹریٹڈ ایز اے لا کویسچن مگر ناٹ ایز اے کویسچن آف ٹیررزم. دس از یہ جو خوف جو آپ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ اس کا بڑا ری ایکشن ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ری ایکشن جو ہے صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی ہو رہا ہے, اور آپ بدنام ہو رہے ہیں. آپ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کی آزادی ہے, اس سے ملک میں تو اتنی آزادی ہے, یو کے میں اتنی آزادی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں, فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ آج 2 دن سے یو کے کی اخباروں میں اور امریکہ کی اخباروں میں میڈیا ریپریشن جو ہو رہی ہے, یہاں اتھارٹیرینزم جو ہو رہی ہے اس کے اوپر مضمون آ رہے ہیں. تو کیا یہ رژیم کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہر حکومت کے ساتھ ہم نے بات چیت بھی کی ہے, ٹکراؤ بھی کیا ہے, اور پھر آگے بھی بڑھے ہیں, مگر اس حکومت نے تو بالکل سارے ریکارڈ ہی توڑ دی. آلرائٹ, ٹھیک ہے, ابھی نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم جی, میں فہد بات کر رہا ہوں بکر سے. یہ میاں صاحب کے جو مسائل چل رہے ہیں ویزے کے, اس پہ سیٹھی صاحب میں آپ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق شاید یہ اب وہاں انگلینڈ عدالت میں جائیں گے اور وہاں جا کے یہ ثابت کریں گے پاکستان ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے جس کے اندر آرمی اور عدلیہ مل کے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کا اور یہ چیز ثابت کر کے وہاں پہ یہ پولیٹیکل اسائلم لیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں پہ میڈیکل گراؤنڈز پہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ پیورلی وہاں پہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں کی عدالت اس بات کو کنسیڈر کرے گی ان کے پوائنٹ کو کہ نہیں؟ شکریہ. بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کا بڑے مختصر جواب دیتا ہوں. میں تو نواز شریف نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا میری اسٹریٹجی کیا ہے, مگر جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہی ان کو وہ یو کے گئے تھے اور اسی کی وجہ سے ان کو ابھی تک ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈز کی جو ایشو ہے وہ میاں صاحب نے لنک کر دیا ہے اپنی سیفٹی کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. اور ان کا جو بیانیہ بنتا جا رہا ہے وہاں وہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر مجھے پاکستان زبردستی بھیج دیا گیا جبکہ میں اچھی صحت میں نہیں ہوں, یا مجھے خدشہ ہے کہ وہاں میرے ساتھ زیادتی ہوگی یا میرے ساتھ تشدد ہوگا میرا, یا مطلب اور کسی قسم کی ناجائز انصاف نہیں مجھے ملے گا جس کے ساتھ میری صحت خراب ہو جائے گی, تو پھر تو یہ ایشوز کو وہ لے آئیں گے بات سامنے. وہ کہیں گے جی یہ وہاں یہ ہوا, میرے ساتھ یہ کیا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اس کے ساتھ میری صحت یہ خراب ہوگی, میرے ساتھ یہ ہوا. آہستہ آہستہ یہ باتیں لنک ہو جائیں گی ان کے ساتھ جو سیاسی اپروچ ہے ان کے ساتھ اس حکومت کی اور ان کے ساتھیوں کی, کہ جی وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں, 7 مہینے ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ہیں اینڈ سو آن.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صحت کا ایشو جو ہے یہ لنک ہو جائے گا اس حکومت کی ریپریسو پالیسیز کے ساتھ، اور وہ جب ہوگا تو پھر یہ بیانیہ جو ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کی کورٹ کتنا ٹائم لے سکتی ہے اس پر ڈیسیجن کرنے میں؟ دیکھیے عائشہ وہ تو جیسے ڈیوڈ روز والا کیس تھا، ڈیلی میل والا، شہباز شریف صاحب نے اس کا پہلا راؤنڈ ابھی جیتا ہے ایک طرح سے۔ ہاں یہ سب کہہ رہے ہیں 16 مہینے 18 مہینے تو کہیں نہیں گئے، اس کے بعد اپیل ہے، یہ ٹرائیبیونل ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد پھر اگر ضرورت پڑی ہاؤس آف لارڈز میں اپیل ہے، تو کوئی جلدی اس کا ختم ہونے کا امکان نہیں ہے، ان کو واپس گھسیٹ کے لانے کا کوئی چانسز نہیں ہے۔ ایکچولی شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کو واپس لانے کا۔ بڑا ٹف میچ ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے امکانات تو ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے مشکل ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب اس مشکل سے کیسے نکلتے ہیں اور پھر اس معاملے میں اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر ہے اس پر آپ اپنا ویڈیو میسج پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔